बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स स्कोप। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ जान लें, कुछ अहम बातें जो हमें पॉलिटिक्स के हवाले से पता होनी चाहिए। तो पहले आइए उनको डिस्कस करते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें तो द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, बड़ा आसान सा इसका मतलब हमने बनाया है कि पॉलिटिकल साइंस से मुराद क्या है कि सियासत की जो साइंस है उसको समझना, उसको पढ़ना, उसका इल्म हासिल करना, उस पर अबूर हासिल करना, ये पॉलिटिकल साइंस का मतलब है। अब चूँकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमें सियासत का पता हो कि सियासत किसे कहते हैं, ताकि हम किसी भी सियासी पार्टी की अंधी तकलीद में ना पड़ जाएं। मतलब ये कि हमें अगर प्रॉपरली पता होगा इस बात का कि सियासत क्या है, तो फिर ही हम देख सकेंगे उन पैरामीटर्स के ऊपर कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी पार्टियां काम कर रही हैं, क्या उनका जो काम करने का तरीका है वो पॉलिटिक्स के असूलों के मुताबिक है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि हमने किसके पीछे चलना है और किसके पीछे नहीं चलना। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अंधी सियासी तकलीद से हम बच जाते हैं। आपने ये देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर ये मसला आम है कि लोग बिला सोचे समझे सियासी पार्टियों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद को पसे पुश्त डाल देते हैं। और जो सियासी पार्टी फिर उनको जिस तरह से चलाती है, जिस तरह करने को कहती है, बग़ैर सोचे समझे हम उसमें कूद पड़ते हैं, उनकी अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं, जो कि कभी कभी सही हो भी सकती है लेकिन अक्सर व बेशतर वो गलत होती है। क्यों गलत होती है? वो इसलिए गलत होती है कि बग़ैर बात को समझे, बग़ैर उसको जाने किसी के पीछे चलना बहुत ख़तरनाक है। अगला शख्स जो है वो आपके साथ अगर मुखलिस हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर मुखलिस नहीं है तो आपके पास कोई कसौटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसको जानने का। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम तो LLB कर रहे हैं 5 साल प्रोग्राम में, हम तो शायद पॉलिटिकल साइंस का लफ्ज़ ही शायद पहली दफ़ा सुन रहे हैं, या हमने इस सब्जेक्ट के बारे में पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, तो जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है, होना चाहिए भी सही, कि हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हमारा पॉलिटिकल साइंस से क्या लेना देना। जबकि लीगल एथिक्स के अंदर तो ये लिखा है कि जनाब वकील जो है वो सियासत से दूर रहे। तो फिर पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं हम? है ना बात सोचने की। तो बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारी सोसाइटी का जो कलेक्टिव बिहेवियर है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, उसके बारे में बताती है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस से हमें चलो ये तो पता चल गया कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी क्या हालात हैं, या जनाब हमारे मुल्क के अंदर सियासी तौर पर अवाम का क्या बिहेवियर पाया जाता है, पता लग गया हमें। फिर क्या होगा इससे? तो इससे ये होगा कि हमें ये समझ में आएगी कि जनाब इस मुल्क के अंदर जो कानून साजी होगी, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस होगा, वो इन अवामिल को मद्देनज़र रख के होगा। याद रखें एक बात, अभी आप लॉ के फील्ड में नए हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है पता भी हो इस बात का कि जो कानून होता है ना, अच्छे कानून की निशानी यही है कि वो जिस इलाके के लिए, जिस मुल्क के लिए, जिस कौम के लिए बनाया जाए, वो कानून उन लोगों की कलेक्टिव विल हो। The legislature is always the collective wisdom of the society.
اور ایک ایسا کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے یہ جو کلیکٹیو ول کو، سب کی مشترکہ مرضی کو یہ جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ یہ اظہار کرتا ہے یا اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے ملک کا یا کسی بھی ملک کا، کسی علاقے کا پولیٹیکل بیہیویئر کیسا ہے اس ریجن کا. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک مثال لے لیں، ایک کسی اسلامی ملک کے اندر کیا کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جس سے ہم جو ممنوع اشیاء ہیں، جو حرام چیزیں ہیں جیسے شراب ہے، اس کو ہم حلال قرار دے دیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اسلامی ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو کلیکٹیو ایک ان کی ول ہے، جو ان کی مرضی ہے اجتماعی طور پر، وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر اسلامک قوانین کا راج ہو، ہمارے ملک کے اندر جو اصول و ضوابط ہوں وہ دین کے اصولوں کے مطابق ہوں، اس کے خلاف نہ ہوں. ایون ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، ہمارے 1973 کے آئین میں، کہ کوئی بھی ایسا قانون جو پاکستان میں بنایا جائے گا اور وہ قانون اسلام، قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ٹکراؤ رکھتا ہوگا تو ایسا قانون کالا دم قرار دے دیا جائے گا. دیٹ لا ول بی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ، یا اگر میں یہ کہوں کہ دیٹ لا ول بی وائڈ ایب انیشیو، شروع سے ہی وہ وائڈ ہوگا تو بات میری غلط نہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے پولیٹیکل سائنس کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور پولیٹکس سمجھ آئے گی تو قانون کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہوگی. کیسے؟ کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ریجن کے، اس ملک کے، اس علاقے کے لوگوں کی جو کلیکٹیو بیہیویئر ہے پولیٹکس کے حوالے سے وہ کیسا ہے. تو جب ہمیں وہ چیز سمجھ آئے گی تو ہم نہ صرف ایک اچھے لائر بن سکیں گے، بلکہ کل کو اگر ہم قانون سازی کے درجے پر چلے جاتے ہیں تو ہم اچھی قانون سازی بھی کر سکیں گے. تو جناب یہ بات ہم نے کی کچھ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے. میننگ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا، اب ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹڈی آف پالیٹکس اینڈ پاور فرام ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو. اب دیکھیں اس ڈیفینیشن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہمیں اشارہ کر رہی ہے، کچھ بتا رہی ہے، اس میں کچھ ہڈن میننگز ہیں. کیا؟ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ دو قسم کی ہے، سیاست دو قسم کی ہے. ایک وہ سیاست ہے جو آپ کے ملک کے اندر چل رہی ہے، اور ایک وہ سیاست ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل پولیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں نہ صرف اپنے ملک کی اندرونی سیاست کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بیرونی سیاست کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر باقی کنٹریز کس طرح سے چل رہے ہیں. اب جیسے کہ ریسنٹلی اب آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ ممالک مل کر ڈالر کی جو سپریمیسی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب وہ جو سپریمیسی ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے اب وہ کیا کر رہے ہیں جناب کہ کچھ کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرتے، ہم جی اپنی لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے، یا کرپٹو کرنسیز کی طرف جا رہے ہیں لوگ. تو اب دیکھیں جو عالمی سیاسی حالات ہیں وہ ان چیزوں سے بھی بدلیں گے، بدل رہے ہیں، آگے بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا اس سے ہٹ کر کوئی اگر اسٹریٹجیز ہیں ڈیفرنٹ قسم کی، وارز کے حوالے سے ہیں، کوئی پیس ٹریٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی علاقائی تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، جیسے کوئی علاقے جو ہیں وہ ان کے موسمی حالات چینج ہو جاتے ہیں، یا کوئی آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ کوئی علاقہ ہے جہاں سے سمندر جگہ چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساحل بڑا ہوتا جا رہا ہے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر جگہ لینی شروع کر رہا ہے، ساحل چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان باتوں سے عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ کافی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو سیاسی حالات ہیں دنیا کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک کلوزڈ سسٹم میں رہتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے باقی ممالک کیوں امداد دیتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہیں وہ، کیا لگتے ہیں وہ ہمارے؟
کچھ بھی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی گلوبل ولیج میں رہتے ہیں کہ جہاں اگر ایک ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جو اکنامک چینجز ہیں، جو اکانومی کے اندر تبدیلیاں ہیں، وہ اس قسم کی آتی ہیں کہ جس سے تمام ممالک افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں امداد دیتے ہیں کہ چلو جی ان کو کسی طریقے سے ڈیفالٹ سے بچا لیا جائے. بہرحال اکنامکس میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ادھر نہیں جا رہا آج، تو بات میں آپ سے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ہی کروں گا. تو جناب یہ جو ڈیفینیشن ہے ہماری کہ اسٹڈی آف پالیٹکس اینڈ پاور، دیکھیں جہاں آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان کے اندر لوگ سیاست میں کیوں جاتے ہیں؟ پاور کی خاطر، پیسے کی خاطر، سیدھی سی بات ہے، اور کرپشن کی خاطر. وہ پیسہ اور کرپشن ایک ہی چیز ہو گئی. اور دوسرا جو نشہ ہے لوگوں کو وہ ہے پاور کا. طاقت دماغ پر چڑھی ہوئی سب کے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو میں خود سیاستدان بن جاؤں یا میرے گھر میں سے کوئی سیاستدان بن جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے چاہے مجھے ظاہری طور پہ بدمعاشی چھوڑنی پڑے، یا جناب مجھے لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں، یا اپنی پرسنالٹی میں ظاہری طور پر تبدیلی لانی پڑے، یا ایون کہ مجھے ووٹ خریدنے پڑیں. یعنی ہک اور بائی کروک کسی بھی طرح سے میں کوئی بھی ایتھیکل اور ان ایتھیکل طریقہ اختیار کرتے ہوئے سیاست میں قدم رکھ دوں اور کوئی سیاسی کرسی مل جائے. وجہ نیچے کیا ہے؟ پاور. ٹھیک ہے جی، بہت سارے امیر لوگ جن کے پاس پہلے ہی بہت پیسہ ہوتا ہے وہ بھی سیاست میں گھس جاتے ہیں. تو پیسہ تو ان کے پاس پہلے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا چیز کی کمی ہوتی ہے؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ وہ پاور کی کمی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، ہمارا شہر میں ایک نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ گزریں تو آگے گاڑیاں گزریں، پروٹوکول ملے، سلوٹ ملیں. تو لوگوں کے دماغ میں اس قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں. تو عام طور پر سیاست میں لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے گھستے ہیں. اب ظاہر ہے میں بات کر رہا ہوں عام طور پر، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ تمام لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو سیاست آپ کے ملکی سطح پر ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. اور کون سمجھائے گا آپ کو؟ ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس سمجھائے گی آپ کو. اور جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو پولیٹکس چل رہی ہے، دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی تو آپ نے سیکھنی ہے. آپ اکیلے تو نہیں ہیں، آپ کی سرحدوں کے ساتھ دوسرے ممالک بھی ہیں. وہ دوست ملک بھی ہو سکتے ہیں، دشمن ملک بھی ہو سکتے ہیں. کوئی دور دراز آپ کے دوست ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن کی سرحد ڈائریکٹلی تو آپ سے نہیں ملتی، لیکن آپ کے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹرسٹس ہیں، ایسے مفادات ہیں جو باہمی ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور دور دراز آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں جن کو تیسرے محلے سے بیٹھ کے جو ہے نا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز تنگ کر رہی ہو ان کو، تو وہ آپ کو وہاں سے بھی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. دنیا میں ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو اس پرابلم کو سمجھنا پڑتا ہے. جب تک آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا آپ تب تک اس کو سالو کیسے کریں گے؟ اور جب ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کا مطلب کہ 50% آف دی پرابلم ہیز آلریڈی بین سالوڈ، کہ 50% جو مسئلہ ہے آپ کا وہ مسئلے کو سمجھنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہیں پر رک نہیں جانا، آگے بھی چلنا ہے. بس اسی پر خوش نہیں ہو جانا کہ چلو جی ہمیں تو سمجھ آ گیا مسئلہ. نہیں، ہم نے اس کو جڑ سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. تو جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے پالیٹکس کو سمجھنا ضروری ہے. اور پالیٹکس سے مراد وہ ڈرٹی پالیٹکس نہیں، اصل سیاست کی بات کر رہے ہیں. اب آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر، میں بار بار اپنے ملک کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ یہیں رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، تو ہم نے اپنے ہی ملک کی بات کرنی ہے اور اسی کی بہتری کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ جن کو سیاست کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پالیٹکس کہتے کس کو ہیں، وہ بھی بیٹھ کے عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ ان کی گفتگو کی بنیاد پر. انہوں نے جو چکنی چپڑی باتیں کی، جو جھوٹ سچ ملا کے بولے، عوام سادہ لو ہے ان کی بات کو سمجھ لیتی ہے. تو دیکھیں کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے کوئی ترازو چاہیے ہوتا ہے. سونار کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے جس پر وہ سونا تولتا ہے، اور ایک ترازو وہ بھی ہوتا ہے جس پر ٹرکوں کا وزن کیا جاتا ہے، ٹرالوں کا وزن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سونے کو آپ اس پہ نہیں تول سکتے،
اور ٹرکوں کو آپ سنا رہے کہ ترازو پہ نہیں تول سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح یا غلط کی رائے دینے سے پہلے آپ کے پاس اس چیز کے حوالے سے ایکسپرٹ لیول کی نالج موجود ہو. آپ کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے, آپ کو ایم بی بی ایس کا مطلب نہیں آتا, لیکن آپ بیٹھ کے جناب یہ اس چیز پر دے رہے ہوتے ہیں جی فلانا ڈاکٹر اچھا ہے فلانا نہیں اچھا, اس نے دوائی صحیح نہیں لکھی. مطلب عجیب بات ہے یار, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیسن کیا چیز ہے, فارماکولوجی کیا ہوتی ہے, موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے, کس ٹائپ کی جو ہیں وہ اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں یا کس قسم کی دوائیاں موجود ہیں, وہ کیسے کام کرتی ہیں, کتنے وقت کے لیے, کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہمیں, اور ہم بیٹھ کے جناب فتویٰ دے دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ صرف ایگو تو سیٹسفائی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پسند ناپسند جو ہے اس طرف تو ہم چل پڑتے ہیں, لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی نسبت, اسی لیے تو اس کو ٹیچر لگاتے ہیں. اگر وہ شخص اس سبجیکٹ میں نہ پڑھا ہوا ہو تو کیا اس کو ٹیچر لگانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ میری کلاس میں سے کون سا اسٹوڈنٹ اچھا ہے, کون سا اچھا نہیں ہے, کون سا اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے اور کون سا نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے پولیٹیکل سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ ایک ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ جمہوری ریاست ہے, کوئی وہاں پر آمریت تو نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا, ووٹنگ کا سسٹم ہے, باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اب تو اس طرح سے ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھاتا ہے نئی پارٹی بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے. جناب وہ ادھر ادھر سے پڑھی اس کو, جماعت ٹوٹی, اس نے چلو جی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا. کوئی بھی ہو, میں کسی اسپیسیفک یا پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ایک چیز اور آپ لوگوں نے سیکھنی ہے اس انیشیل سٹیج کے اوپر کہ لا پڑھتے ہوئے نا مذہب سے اور سیاست سے اور پرسنل چوائسز سے پاک ہو کے بیٹھنا ہے, ذہن کو کھلا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو قانون اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اگر آپ لوگ ذاتی چوائسز میں یا اپنے فرقوں میں بیٹھ کے بات سوچیں گے نا, پھر آپ کو لا کبھی بھی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا. تو آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں میں کیونکہ ابھی آپ لوگ اس فیلڈ میں نئے ہیں, ابھی آپ فریش سٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. جسٹ انٹر کر کے آئے ہیں, آپ لوگ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ جو ہے وہ ذرا ذہن کو وسیع کریں. تو میں پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جناب ٹوٹتی ہیں تو ان میں سے نئی نکل آتی ہیں, پھر ٹوٹتی ہیں اس میں سے اور نئی نکل آتی ہیں. اچھا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط بات ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اسٹیٹ جو ہے, ریاست جو ہے, اس کے اندر ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اچھا یا برا دیٹ سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سائنس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب انہی باتوں میں سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کا سکوپ ہے وہ کتنا ہے, ٹھیک ہے. اب موجودہ وقت کی اگر بات کریں تو اس دور میں, اس وقت میں جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کا سکوپ بہت زیادہ واسٹ ہے, بہت زیادہ وسیع ہے. کیسے کہ بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو پولیٹکس کا سمجھنا ضروری ہے, آپ کو پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب وہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ آگے چلیں گے, ان باتوں کو سمجھ پائیں گے, ادروائز آپ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ ہم بھی ایک پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل اکانومی میں بھی رہتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, ملک کے سطح پر اگر بات کروں تو پولیٹیکل سسٹم کہہ دیتا ہوں میں اس بات کو, اور اگر میں بین الاقوامی سطح پر بات کروں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل اکانومی میں رہتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے پولیٹیکل اکانومی کا ورڈ آپ کے ساتھ یوز اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر سیاست کے اس حوالے سے جو ہے نا وہ اکنامک چینجز بھی بڑے آتے ہیں. کیسے کسی ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ کس قسم کے خارجہ تعلقات ہیں ان کے, ٹھیک ہے جی, ان کی آپس میں کیسے بنتی ہے نہیں بنتی, ان کے کیا مفادات ہیں, کیا مسئلے مسائل ہیں, تو اس کی بنیاد پر وہ آپس میں فیصلے کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا آپ نے کہ جی انڈیا سے جو ہے وہ ٹماٹر آ رہا ہے, پیاز آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا کہ انڈیا سے موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں. کیوں؟ حالانکہ وہاں پر زیادہ بہتر کوالٹی کی بنائی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن وہ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے پولیٹیکل ریلیشنز کچھ ایسے نہیں ہیں.
تو اس پولیٹیکل ریلیشن کی بنیاد پر ہمارے جو اکنامک معاملات ہیں ان پر یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہماری پولیٹکس بہتر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کو جو ہے وہ آپ گلے سے لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں رہنا ہے، آپ کا ہمسایہ ملک ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈیکورم میں رہیں، اپنے اس میں رہیں اور ان کو اس میں رہنے دیں، آپ کو خوش آمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے ویسے لوگوں میں کچھ لوگ ہیں ایسے جن میں یہ خوش آمد کا ایلیمنٹ بہت پایا جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنی ذرا عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے تو نہیں لے کے کھا رہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات کی وجہ سے اکنامک ڈیسیژنز جو ہیں ان پر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب اس کے ساتھ ہم اگر یہ بات کریں کہ جناب ہماری جو یہ پولیٹیکل سائنس ہے، اس کی دوسرے جو سبجیکٹس ہیں یا دوسرے ڈسپلنز ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ان کا، تو دیکھیں سوشیالوجی ہو گئی، ہسٹری یعنی تاریخ ہو گئی، فلسفی ہو گئی، سائیکالوجی ہو گئی، ان کے سب کے ساتھ پولیٹیکل سائنس کا ریلیشن ہے جی ان سب کے ساتھ. اب وہ کیسے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. سوشیالوجی کے ساتھ ہے، ہسٹری کے ساتھ ہے، فلسفی کے ساتھ ہے، سائیکالوجی کے ساتھ ہے. اب پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کی بات کریں تو دونوں جو سبجیکٹس ہیں، سوشیالوجی نام سوشل سے نکلا ہے، سوسائٹی کی بات کر رہا ہے. سوسائٹی کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیومن بینگز ہیں وہ گروپس کی صورت میں جہاں اکٹھے پائے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اب سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ایک سوسائٹی ہے، جم کے ممبر بھی ایک سوسائٹی ہے، گولف کلب کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ایک سوسائٹی ہے، آپ کی ایون یونیورسٹی ہے یہ بھی اسٹوڈنٹس کی ایک سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ لیکچرز لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے، آئی ٹی کے الگ ہیں، انگلش کے الگ ہیں، لاء کے الگ ہیں، واٹس ایور بہت سارے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر میں بات کروں تو یونیورسٹی ایک الگ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، یا اگر اس کے اندر پھر ہم باریکی میں جائیں تو ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک چھوٹا گروپ ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو گروپ بیہیویئر ہے وہ ہمیں سوشیالوجی میں پڑھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ گروپ بیہیویئر ظاہر ہے سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں، معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ آپ اور میں اور ہم سب سے مل کے ہی ہے نا، بذات خود تو معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں کہ پولیٹیکل سائنس پولیٹکس کی بات کرتی ہے، اور پولیٹکس میں بھی لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کی چوائسز، لوگوں کی سوچ کی بات کی جاتی ہے. اور سوشیالوجی کے اندر بھی سوسائٹی کی بات کی جاتی ہے کہ سوسائٹی کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، کس قسم کی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے پولیٹیکل ایم کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، اس سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو اس قسم کی جتنی ساری باتیں ہیں وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کا بھی ایک ریلیشن ہے. اس کے بعد ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں جو تاریخ ہے انسان کی بہت پرانی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ شروع کے اندر جناب پہلے جو ہے لوگ وہ اکیلے رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہنے لگے ساتھ میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سوسائٹیز کی شکل میں رہنے لگے، گروپس بنا کے رہنے لگے، کیونکہ اکیلے انسان کا سروائیول بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ہسٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ پھر گروپس کی شکل میں رہنے لگے، پھر وہ ایک سسٹم ڈیولپ ہونے لگا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان تہذیب یافتہ ہوتا گیا، اس کو سوسائٹی میں رہنے کے طریقے اس نے سیکھے کہ جناب اکٹھے اگر رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کس طرح سے کرنا ہے، اپنے فرائض کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے. یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آئیں. تو دیکھیں جیسے جیسے انسان ڈیولپ ہوتا گیا ویسے ویسے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی، جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ویسے ویسے سیاست نے بھی جو ہے نا وہ جنم لیا، اور سیاست بھی آگے چلتی گئی. بیسیکلی جو سیاست کا مطلب ہے نا وہ ہے افہام و تفہیم سے مسئلے مسائل کا حل کرنا. ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر کے ایک پازیٹیو انداز میں مسائل کو حل کرنے کا نام پولیٹکس ہے. نہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا. دس از ناٹ پولیٹکس. اصل میں پولیٹکس سے مراد یہ ہے، اصل میں پولیٹکس کا مطلب یہ ہے
کہ افہام و تفہیم سے، باہمی رائے سے، باہمی مشاورت سے مل بیٹھ کر مسئلے مسائل کو حل کیا جائے اور فیوچر کے بارے میں کچھ بہتر پلاننگز کی جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹکس ہے. تو ہسٹری کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی گہرا تعلق ہے. وہ اس طرح سے بھی ایک اس کی بات یوں بھی ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں جی کسی ملک کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح کے سیاسی تعلقات تھے، اب کیسے ہیں، تو آپ اس پورے ڈیٹا کی بیس پر جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اسرائیل اور پاکستان کی بات کریں تو آج تک پاکستان اور اسرائیل کا کوئی لنک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سیاسی لنک نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو اسرائیل کو ملک ہی تسلیم نہیں کرتا. اب یہ ہسٹری کی بات ہے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا وہ اس کو ملک ہی تسلیم نہیں کرتا. تو اب اس کی بنیاد پر ہم فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آئندہ بھی پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اسرائیل کے دورے پر نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ جی ہم نے آج تک اس کو ملک ہی تسلیم نہیں کیا ہوا. تو ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کا ایک آپس میں ریلیشن ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اس کے بعد فلسفی اور پولیٹیکل سائنس کی بات کی جائے تو فلسفی جو ہے وہ بھی بیسیکلی ایک لوگوں کی جو سوچ ہے، جو ایک ان کا طریقہ کار ہے سیاست کے حوالے سے اپنی ریاست میں رہتے ہوئے، دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں، سیاست کے حوالے سے اپنی ریاست میں رہتے ہوئے جو لوگوں کے رسپانسز ہیں، جو ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ ہے اور جو اسٹیٹ کا رول ہے، یعنی ان ادر ورڈز ان کا جو انٹر ریلیشن ہے کسی ملک کا، کسی ریاست کا اور اس کے باشندوں کا، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر یہ ساری پبلک ویلفیئر کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس قسم کی ساری باتیں مفاد عامہ سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل سائنس کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دو چیزوں کا بھی آپس میں ریلیشن ہے. اس کے بعد سائیکالوجی اور پولیٹیکل سائنس کی بات کریں تو دیکھیں ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور اس سوچ کی بنیاد پر اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک بیہیویئر ہے، اس کا انڈیویجول بیہیویئر بھی ہے اور سوسائٹی میں بیہیویئر بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اکیلے میں کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، آپ کے ایمز کیا ہیں، آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، یہ آپ کے جو ہیں وہ اپنے پرسنل ٹریٹس ہیں، یہ آپ کی پرسنل سائیکالوجی ہے. لیکن معاشرے میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ لوگوں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کیسے کرتے ہیں، گاڑی کیسے پارک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، آپ باہر نکل کر کمزوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، آپ باہر نکل کر قانون کی پاسداری کیسے کرتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی آپ لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ بیہیو کس طرح سے کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی سائیکالوجی ہے. اب یہ وہ سائیکالوجی آپ کی سوسائٹی میں ہے. اب جب سوسائٹی کی بات کریں گے تو پولیٹکس لازمی آ جائے گی اس میں. کیوں؟ کیونکہ جہاں سوسائٹی ہوگی وہاں پہ پولیٹکس لازمی ہوگی. کیوں لازمی ہوگی؟ کیونکہ اگر وہاں پہ جمہوری نظام ہے، اگر وہاں پر مشاورتی نظام ہے تو پھر مشورے ہوں گے. مشورے کرنا اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا، یہی تو ہمیں پولیٹیکل سائنس سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی اور پولیٹیکل سائنس جو ہیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ تمام جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ای میل کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میسج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پلیز کالز نہ کیا کریں. پہلے بھی بہت زیادہ کالز آتی ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے ریسیو کرنا. اچھا، کنکلوژن کی بات کریں، آخر میں ہم اس سارے ٹاپک کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کو سم اپ کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے نا، یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں. آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. کس کے ڈیپینڈنٹ ہے؟ معاشرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں. اور معاشرہ کس کے ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ دوسرے معاشروں کے ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جی کرونا کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا، امپورٹ بند ہو گئی، فلاں چیز آنی بند ہو گئی، تو فی الحال فلاں چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے را مٹیریلز، بہت ساری فنش گڈز جو ہیں وہ ہم دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں. اور یہ کوئی برائی نہیں ہے،
دنیا میں تقریباً تمام ملک ہی ہیں جو ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے سال ہو گئے ہم نے آج تک کیا کیا. بھائی آپ صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، دوسرا بھی دیکھ لیں. آپ کے ملک سے کپڑا باہر بن کے جاتا ہے، آپ کے ملک سے لیدر گڈز جاتی ہیں، آپ کے ملک سے آم جاتا ہے، آپ کے ملک سے جناب کپاس بہت اچھی ہے وہ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھا کریں نا، صرف نیگیٹو نہ دیکھا کریں. سب برا نہیں ہے. اگر سب برا ہوتا اور سب اتنے برے ہوتے تو ملک ختم ہو گیا ہوتا، اتنے سالوں سے چل نہ رہا ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، آپ کا ویژن براڈ ہونا چاہیے اور نیوٹرل ہونا چاہیے، اور چیزوں کو تصویر کے دونوں رخ کو انالیسس کرنا ہے آپ نے. جب آپ آگے جائیں گے، جب آپ پریکٹس میں آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کیس تیار کرتے ہیں تو صرف اپنی سائیڈ سے کیس کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو، بلکہ کامیابی سے اس کیس کو جیتنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو مخالف سائیڈ ہے وہ کیا سوچ سکتی ہے، وہ کیا سوال کر سکتی ہے، وہ کیا ثبوت لے کے آ سکتی ہے، وہ کس قسم کے معاملات اٹھا سکتی ہے. تو ان چیزوں پر اگر پہلے سے غور کیا ہوا ہوگا تو کیس لڑنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے تاکہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے میں آسانی رہے، بلکہ فیوچر میں جب آپ پریکٹیکلی کا وکیل بنیں گے تو وہ وکالت کے جو گر ہیں، جو داؤ پیچ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ان لیکچرز کے تھرو تھوڑے تھوڑے ساتھ کر کے سکھاتے رہیں گے تاکہ آپ ایک اچھے وکیل بنیں اور معاشرے کے اندر جو ہے اپنا ایک اچھا کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.